आज एक खबर का चर्चा है और ट्विटर पर भी एक शोर है। ट्विटर पर ट्रेंड ये चल रहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जिंदाबाद, और दूसरी तरफ नैब ने वज़ीर आला सिंध पर रेफरेंस दाखिल कर दिया है। अब इस रेफरेंस के बाद क्या मुराद अली शाह गिरफ्तार होने वाले हैं? ये रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस के बाद नैब के पास क्या इख्तियार आते हैं? वो क्या कार्रवाई कर सकता है? वज़ीर आला सिंध को किन केसेस में नैब ने नामजद किया है? और ये जो मौजूदा कल रेफरेंस दायर किया गया है, इस रेफरेंस में क्या है? और जो दीगर उनके साथ अफसरान हैं, क्या वाकई वो भी वज़ीर अल्लाह के साथ करप्शन में मुलविस हैं? वज़ीर अल्लाह सिंध भी किसी को फेवरेटिज्म दे रहे हैं? नैब के हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, मंसूर मुगरी साहब, और उनसे बात करते हैं। मुगरी साहब, ये असल रेफरेंस का मामला, ये चक्कर है क्या? रेफरेंस क्या होता है, क्या है ये मामला? हाँ, देखिए, ये जो नेब ने कल वज़ीर आला सिंध के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है, ये कोई 2 साल पहले की बात है, जब जाली बैंक अकाउंट्स केस का चर्चा चला था, जिसमें ओमनी ग्रुप वाले जो हैं गिरफ़्तार हुए थे। उसकी बुनियाद पर फिर फरियाद तालपुर, फिर जरदारी साहब गिरफ़्तार हुए, फिर बहुत सारे लोगों पे केसेस बने, जो आज तक सिलसिला वो चलता आ रहा है। तो उसी दौरान ये मामला उठा था, और मुराद अली शाह साहब जो हैं वज़ीर आला सिंध, ये बेसिकली मैं थोड़ी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये इन पे जो रेफरेंसेस बन रहे हैं, रेफरेंस मतलब है कि मुकदमात जो बन रहे हैं, उसकी पहले तफ्तीश चल रही है 2 सालों से। ये उनके वज़ीर आला शिप के दौर की बातें नहीं हैं, ये उस टाइम की बातें जब ये वज़ीर ख़जाना थे और इसके पास वज़ीर तवानाई का महकमा भी था। तो उस दौर की बातें, ये 2011-12 से लेकर फिर 2017 तक के जो मामलात हैं, ये सारे वो हैं। उस ज़माने में ये होता था कि वज़ीर आला साहब जो हैं, मुराद अली शाह साहब जो हैं, बतौर वज़ीर ख़जाना उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की, जिस वजह से वो बुरी तरह फंसा। और गलतियाँ या करप्शन? ये देखिए, मैं एकदम से इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाह रहा। उन्होंने बड़ी गलतियाँ कैसे की कि मिसाल के तौर पर ये जो कल वाला केस है, इससे हट के जो मैंने एक केस रिपोर्ट किया था, वो था रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, बीमार सनतों की बहाली। बीमार सनतों की बहाली के नाम पर ओमनी ग्रुप को कोई तकरीबन 4.25 अरब रुपए दिए गए थे। उस वक्त ये 2015 में मैंने स्टोरी ब्रेक की थी, समा पे ये स्टोरी चली थी, तो मैंने ये निशानदेही की थी कि ये बीमार सनतों पे जो 4.25 अरब ओमनी को दिए गए हैं, ये किस फोरम ने निशानदेही की है कि ये बीमार सनतें हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये सिंध में सारी बीमार सनतें सिर्फ ओमनी वालों की हैं या किसी और की हैं? नंबर 3, ये एडीपी स्कीम थी। एडीपी स्कीम पे फिर उन्होंने पैसे दे दिए, और ओमनी के ऐसे यूनिट्स को पैसे दे दिए गए। मिसाल के तौर पर ठट्टा शुगर मिल को उन्होंने जो है 50 करोड़ रुपए दिए। ठट्टा शुगर मिल को 2011-12 में 50 करोड़ रुपए मिले। ठट्टा सीमेंट शुगर मिल उसी ज़माने में भी बंद था, पैसे मिले के बाद फिर भी वो बंद ही रहा है, आज तक बंद ही है, उस पर फिर भी पैसे मिले। तो ये ज़ाहिर है गलतियां हैं, ये फेवर्स थे जो मुराद अली शाह साहब ने दिए। इसी तरह अब आते हैं रेफरेंस पे, कि वो जो रेफरेंस बना है वज़ीर आला साहब पे बतौर वज़ीर तवानाई के या वज़ीर ख़जाना के, उसमें कि जो नैब ने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं कि उन्होंने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ओमनी ग्रुप और दीगर को जो है ना सहूलतकारी की है और उनको सपोर्ट किया है, जिससे कौमी ख़जाने को भी नुकसान हुआ है और दीगर चीज़ें भी हुई है। अब इस रेफरेंस में हैं क्या चीज़ें जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ, जीआईटी के तमाम मामलात को मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ, तो मैं थोड़ा वो डिटेल में जाना चाह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब ये जीआईटी ने ये तफ्तीश शुरू की थी जाली बैंक अकाउंट्स केस की, जो जीआईटी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, तो उसमें यह हुआ था कि नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए भी मामला उठा था। इनको तलब किया गया था, अफसरान को, मुराद अली शाह साहब को बुलाया गया था, उनसे पूछा गया था कि जिस कंपनी को पावर प्लांट का ठेका दिया गया है, उसकी जो बैंक गारंटी थी वही जाली थी। उन्होंने जाली बैंक गारंटी दे के वो आके इनको सबमिट कराया था, जिसकी वेरिफिकेशन नहीं कराई गई थी, जिसका नैब ने जब इनसे पूछा था कि ये किसकी ज़िम्मेदारी थी कि जाली बैंक गारंटी एक कंपनी दे रही है, फ्रॉड कर रही है, और फ्रॉड वाली कंपनी को आपने दे दिया। उसमें उस कंपनी में जो है ना मेजर शेयर जो होल्डर हैं ये ओमनी वाले ही हैं। तो एक इल्ज़ाम ये भी था। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि कैप्टिव पावर प्लांट के नाम पर जो मुख्तलिफ छोटी छोटी सनतें थी, उन्होंने बिजली घर बना रखे थे, उसमें भी ओमनी का नाम आ रहा है। जैसे नौदर शुगर मिल, दादू शुगर मिल और दीगर जगहों पे उन्होंने शुगर मिलों पे पावर हाउसेस छोटे छोटे बना रखे थे, वो उनको सप्लाई कर रहे थे। अब
الزام اس پہ یہ تھا کہ انہوں نے جو کیپٹیو پاور پلانٹ کے نام پہ 3 ارب روپے کی جو سبسڈی تھی وہ سبسڈی صرف ان لوگوں کے لیے رکھی گئی تھی تاکہ اس میں دوسروں کو بھی فائدہ ہوا ہے، ایسے نہیں ہے کہ جنرل بھی ہیں، لیکن ان کو یہ تھا. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ان کو جو گیس کی سپلائی ہوتی تھی وہ تو پاور پلانٹ کے لیے نہیں تھی، وہ تو شوگر مل کے لیے تھی، لیکن انہوں نے کمرشل بیسس پہ کر دیا گیا. اس طرح کی 2-3 چیزیں ہیں کیپٹیو پاور پلانٹ پہ، اس کی 3 ارب کی سبسڈی ہر سال جاتی رہی ہے. اس کے علاوہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ ناجائز طریقے سے جو ہے نا وہ ایک کمپنی کو دیا گیا، اور اس پہ جو ہے نا اختیارات کے ناجائز استعمال کے ساتھ جو ہے دیگر کمپنیوں کو موقع نہیں دیا گیا. اس طرح کی چیزیں ہیں. حالانکہ سندھ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے اس وقت فائدے میں جا رہی ہے، اتنے کروڑ روپے اس پہ نہیں جاتے ہیں، لیکن وہ جو چیزیں ہیں نوری آباد جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس پہ جو ہے نا یہ اس پہ ہے. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے جو اس میں باقی افسران کو نامزد کیا ہے؟ 15-16 افسران ہیں نامزد کیے ہیں. کچھ میرے بھی دوست ہیں وہ کافی پریشان تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو صرف ایسے ہی بیٹھ گئے. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہ سندھی میں چمدان سکھن ساں گڈ آلا سڑن یہ کچھ بھی تھو؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں بالکل اس میں جو ہے نیب حکام کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو اتھارٹیز ہیں یہ اس میں زیادتی کی جا رہی ہے. چلو وزیر اعلیٰ نے اس کی مجبوری تھی بطور وزیر خزانہ، اس کی کرسی مجبوری تھی کہ انہوں نے بڑوں کے کہنے پر اومنی کو یا دیگر جو پاورفل لوگ تھے سپورٹ کیا، جو بھی کیا. لیکن اس میں ایسے افسران کو بھی ریفرنس میں نامزد کیا گیا ہے جنہوں نے محض ایک میٹنگ اٹینڈ کی. مطلب افسران جو ہوتے ہیں محکمہ خزانہ کے ہوں، پی این ڈی کے ہوں، ایس این جی ڈی کے ہوں یا کسی کے بھی ہو، یہ تمام میٹنگز میں جاتے رہتے ہیں. گریڈ 17 سے جاتے ہوئے گریڈ 22 تک ہزاروں میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں. اب میٹنگز اٹینڈ کرنے کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ملزم بن گیا. اس میں جو 14-15 افسران ہیں ان میں سارے ملے ہوئے تو نہیں ہیں. میٹنگ کرنے والے جتنے بھی ہیں وہ گئے. اب ان کا کیا لینا دینا تھا؟ محض ایک میٹنگ ہوتی ہے جو یہ مجبوری ہوتی ہے. افسر تھے سر اس میں جو جن پر نہ ہم کہہ سکتے ہیں غلط 15 کے قریب ایسے افسران ہیں جن کو میں یہ کم از کم بھی 5-7 کو میں جانتا ہوں کہ وہ اس میں ملوث بھی نہیں ہے. اس میں خاتون ہے شادیہ جعفر جو ہے، اس کا کیا رول تھا خاتون کا؟ انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی، اس کو ملزم بنا دیا. اب یہ نیب کی زیادتی ہے. نیب اس طرح زیادتی نہ کرے. دیکھیں نا، آپ اس طرح زیادتی کریں گے تو جو دیگر لوگ ہیں اور سچ پر مبنی اگر ریفرنس ہوگا تو بھی شکوک و شبہات بڑھیں گے. تو نیب کی جو اعلیٰ اتھارٹی ہے اس کو نوٹس لینی چاہیے اس بات کی. اور جس آئی او نے یہ کیس بنایا ہے یہ غلط کیس بنایا گیا ہے، کیونکہ اب مثال کے طور پر سیکٹری فنانس ہے، ایڈیشنل سیکٹری فنانس ہے، وہ بزی ہیں. انہوں نے نیچے والوں کو بھیج دیا کہ یار جاؤ یہ میٹنگ اٹینڈ کر کے آؤ. تو وہ جاتے ہیں کیونکہ ایسی کئی میٹنگز ہوتی ہیں، پروسیس چلتا رہتا ہے. میٹنگز میں گئے، ان میں نام لکھے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے، انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی. اس میں ایک نثار شیخ بھی نام ہے اور 2-4 اور بھی نام ہے، وہ خاتون کا بھی نام ہے. اس کو انہوں نے جو ہے نا اس میں کیس میں رگڑا دے دیا ہے. تو یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کا نہ لینا نہ دینا، نہ کچھ، نہ ایگزیکیوشن میں تھے، نہ انہوں نے کوئی PC-1 بنائی، نہ ڈپارٹمنٹ میں ان کو شامل تھے، نہ انہوں نے کوئی ٹینڈر کیا، نہ انہوں نے چیک پہ سائن کیا، نہ کسی کو ٹھیکے میں شامل تھے. تو پھر ملزم کیسے بن جاتے ہیں؟ یہ زیادتی ہے. یہ اس طرح کے جو افسران کے ساتھ چھوٹے چھوٹے افسران ہیں جو بھی ہو جو ملوث نہیں ہیں، ان کو اس طرح کا رگڑا دے کر یہ مثال تاثر دینا کہ یار رگڑ دو سب کو تاکہ چیخیں نکلے، اس طرح کی چیخیں نکلے کہ ہماری جو ہے ایک وہ قائم ہو، یہ غلط ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. انصاف کی تقاضا، انصاف کا اگر تقاضا پورا کرنا ہے تو انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس جو ریفرنس ابھی دائر ہو گیا ہے، کیا اس ریفرنس کی بنیاد پر نیب وزیر اعلیٰ سندھ کو گرفتار کر سکتی ہے؟ لیکن بالکل نیب کر سکتی ہے، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے ابھی تک ضمانت حاصل نہیں کی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں نا، پنڈی میں کوئی مزید 5 اور مقدمات ہیں، جس میں ایک اسٹوری میں نے بتائی بیمار صنعتوں کی بحالی کے نام پہ، وہ ہے ٹریکٹر اسکیم ہے، شوگر سبسڈی ہے، اور اسٹیوٹا میں بھرتیوں کے معاملات ہیں، وہ وہاں پر چل رہے ہیں. ایک ادھر کراچی میں کوئی 1-1.5 ماہ پہلے شروع ہوا تھا، محکمہ اطلاعات میں جو آئی اوز انفارمیشن افسران کی جو بھرتیوں کا معاملہ تھا، اس میں بھی جو ہے نا محکمے نے جو سفارشی لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے، جو نیب کا الزام ہے کہ انہوں نے پبلک سروس کمیشن کے بجائے ڈائریکٹ بھرتیاں کی گریڈ 17 میں، اور ماس کمیونیکیشن کی ڈگری کے بجائے پہلے اشتہار ماس کمیونیکیشن کا چلا، پھر انہوں نے تبدیل کر کے سوشل سائنسز کا چلا کے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی. اس نے 30 جو افراد کا نام
پرپوز کیا کہ اس کو بھرتی کیا جائے. وہ سمری جب وزیر خزانہ مراد علی شاہ کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 45 جگہ دے رہے ہیں, آپ 30 نہیں 45. مطلب ہے 15 اور لگائے. نیب کا کہنا ہے کہ ایک غلط کام ہو رہا تھا, پھر اس نے 15 کی اور گنجائش پیدا کر کے دی غلط کام کے لیے. تو وہ کیس بھی ہے, وہ اس کی تفتیش بھی جاری ہے اس وقت. اس کے پاس جو میرے ذرائع ان کا کہنا ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ کے ہینڈ رائٹنگ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے. جیسے ٹھٹا شوگر مل کی وہ بھی کیس ہے, سستے داموں فروخت کیا گیا, اس میں دادو شوگر مل میں اس پہ نہیں ہے. ٹھٹا شوگر مل میں بالکل نیب کے پاس ثبوت ہیں. وہ تو میں نے بھی اپنے ٹی وی میں چلایا دکھایا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے اسپیشل نوٹ لکھا تھا کہ ٹھٹا شوگر مل 23 کروڑ کی بجائے 11 کروڑ میں اومنی والوں کو فروخت کیا گیا. اس میں انہوں نے اسپیشل نوٹ لکھا کہ اومنی کو دیا جائے, یہ بہت بڑا گروپ ہے, یہ شوگر مل اگر آپ اومنی کو دیں گے تو ٹھٹا میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. اس طرح کا انہوں نے نوٹ لکھا تھا. اسی نوٹ کی بنیاد پر وہ وہاں پھنسا. تو انفارمیشن والے کیس میں بھی نیب والوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کا خصوصی نوٹ ہے. اس وقت مراد علی شاہ پر مقدمہ ہونا کیونکہ ٹائمنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے. جس وقت پی ڈی ایم کی سیاست عروج پہ ہے, دوسری جانب کہہ جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی بیک فٹ پہ یقیناً پی ڈی ایم تحریک سے گئی ہے, تو ایک دم سے مراد علی شاہ پہ ریفرنس دائر ہونا, اس کے پیچھے کوئی سیاسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کو دور کرنے کا ہے, یا پھر پی ڈی ایم کو مضبوط کرنے کا چکر ہے, یا پھر مراد علی شاہ کو تنگ کرنے کا چکر؟ اصل چکر کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, اطلاعات کیا ہے؟ دیکھیں, آپ 13 جنوری کو سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈیوا والا کے خلاف ریفرنس دائر ہوا, 20 جنوری کو مراد علی شاہ کے خلاف 2 بڑوں کے خلاف ریفرنس دائر ہوئے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف مسلسل مقدمات چل رہے تھے. اب پیپلز پارٹی کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان تک جو ہے نا معاملات گئے ہیں, اور میری انفارمیشن کے موجود مزید 1-2 ماہ میں جو کیسز پینڈنگ میں ہیں کافی. آپ کو بھی پتہ ہے ان کے منسٹروں نے جو جس طرح سے تیزی سے T20 میچز کھیلے تھے, تو ان کے نیب کے پاس ثبوت ہیں, تو اب وہ بھی آئیں گے. ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی اس کے جو ہے نا پیچھے کیا کہانی ہے, لیکن میری انفارمیشن کے موجب نیب اب اسپیڈ اپ کر رہی ہے ان معاملات کو, اور ہو سکتا ہے کہ 1-2 ماہ میں 2-4 بڑی گرفتاریاں ہو جائے. اور وزیر اعلیٰ پہ جو 6-7 مقدمات چل رہے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے اس سے بچ پائیں گے. اب ضمانت قرارتے ہیں الگ بات ہے, یا کوئی اور معاملات ہوتے ہیں الگ بات ہے, لیکن کیسز اس پہ بہت فٹ ہیں. 3-4 تو ایسے کیسز ہیں جن کے اتنے پروف ہیں کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے. اب اوپر کی پالیسی کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتہ, لیکن میں کیسز کی جو معلومات دے رہا ہوں, جو میں نے کیسز دیکھے یا جو میں نے رپورٹ کیے ہیں, تو اس میں وہ بطور وزیر خزانہ کے سی ایم شپ میں تو وزیر مراد علی شاہ صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے کام کیا ہے, احتیاط سے کام کیا ہے, ہاتھ پاؤں بہت بچا کے رکھا ہے, لیکن وزیر خزانہ کے طور پر اس نے بہت بڑی غلطیاں کی جس وجہ سے پکڑا گیا ہے. نہیں تو وہ غلطیاں شاید وزیر اعلیٰ چپ پہ آ لے آئی نا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی غلطیاں تھیں, اس طرح کے فیورز تھے کہ انہوں نے خیال نہیں کیا. اب جب بڑے بڑے عہدوں پہ آتے ہیں تو آپ پہ سارے لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں, ادارے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. جب آپ ایک لائن ہے وہ لائن کو عبور کر کے جائیں گے تو پھر وہ آپ کو کوئی بخشے گا تو نہیں نا. اچھا, اب فائدہ کس سے ہوگا اس صورتحال ریفرنس سے نا اس وقت موجودہ پہ؟ مطلب میں انویسٹیگیشن سے ہٹ کے ذرا سیاسی تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں. اس وقت ریفرنس سے فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا, پی ڈی ایم کی تحریک کو ہوگا, یا حکومت کو ہوگا؟ میں سمجھ رہا ہوں حکومت کو بہت فائدہ ہوگا. حکومت جو اس وقت جو مثال ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا اتنا پریشر بڑھا تھا, پی ڈی ایم اب کافی جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے, اور ظاہر ہے ان کی پریشانیاں بڑھیں گی نا. اب 2 بڑوں پہ ریفرنس آ گئے, مزید پیچھے 2-4 اور آنے والے ہیں, اور اگر 2-4 بڑی گرفتاریاں ہو جاتی ہیں تو یہ اپنی جان چھڑانے کی کریں گے یا جلد سے جلوس کریں گے. نون لیگ کا تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ ان کی پکڑ دھکڑ ہے, تو پیپلز پارٹی کی پکڑ دھکڑ بھی شروع ہو چکی ہے اور ریفرنس آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایز اے جرنلسٹ میں سمجھ رہا ہوں, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا, اور حکومت میں سمجھ رہا ہوں جو باقی ماندہ ٹائم ہے وہ آرام سے جو ہے نا وہ نکال لے گی. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ سب سے بنتی ہے ویڈیو سننے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے. اللہ حافظ.